बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको पता है कि फेडरल बोर्ड का इम्तिहान आने वाला है और वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है, इसलिए अब संजीदगी और तवज्जो के साथ तैयारी शुरू करें। असल में बच्चों, आपको पता है कामयाबी के लिए मेहनत जो है ये शर्त है। और आपको पता है कि इम्तिहान सर पे है तो इम्तिहान खौफ की चीज़ नहीं है। असल में ये आपकी मेहनत को जांचने का ज़रिया है। तो आप इस तरह करें, रट्टा नहीं लगाएं, बस समझ कर पढ़ने की कोशिश करें और वक्त की पाबंदी भी करें। आज डिजिटल दौर में सीखना बहुत आसान हो चुका है। आपको पता है वीडियोस लेक्चर्स मौजूद होती है यूट्यूब पे, एनिमेशंस और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की मवाद, मतलब पास्ट पेपर्स, सलेबस, ये सारे चीज़ें अवेलेबल होती है। तो आप इसकी मदद से मतलब अपने आप को खूब तैयार कर सकते हो। तो वक्त ज़ाया ना करें और बस टेक्नोलॉजी को दुरुस्त मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और बेटा याद रखें, मेहनत, ख़ुद पर यकीन और अल्लाह ताला से दुआ, यही कामयाबी का रास्ता है। अच्छा, चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 2 वीडियोस शेयर किए थे। उन 2 वीडियोस में वो वेव्स जो है, मतलब यूनिट 12 वेव्स डिटेल के साथ डिस्कस किया गया था। यानी कि वेव किस तरह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वेव्स की तारीफ़ क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन वेव, हाउ वेव कैन ट्रेवल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस, how energy is transmitted in a medium through waves, and what are the characteristics of waves and what are the practical application of waves। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस किए गए थे। अब ये यूनिट 13 है, तो ये भी उसी चैप्टर के साथ, मतलब पिछले टॉपिक्स के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। यूनिट 13 है साउंड। साउंड भी क्या है? वेव्स है। ठीक है, साउंड वेव्स है। तो साउंड असल में हम इससे पहले, इस साउंड को शुरू करने से पहले चंद सवालात है, इस पर आप ज़रा गौर करें। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। आपको पता है आवाज़ कैसे पैदा होती है। हाउ साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। हाउ साउंड इज़ रिलेटेड टू वेव विच स्टडीड इन प्रीवियस यूनिट। आवाज़ का मतलब पिछले यूनिट यानी वेव से क्या ताल्लुक़ है। हाउ डू फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड अफेक्ट साउंड। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आवाज़ को कैसे मुतासिर करते हैं। हाउ डज वी नो दैट साउंड, हाउ डू वी नो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। हम कैसे जानते हैं कि आवाज़ खला में सफ़र नहीं करती। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये इस चैप्टर के आखिर में आप ख़ुद ब खुद मतलब इसके आंसर जो है ना लिख पाएंगे और आप इसको समझ जाएंगे। साउंड जो है बेटा, ये आवाज़ की एक किस्म है और इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब इसके मुख्तलिफ़ डिफिनीशन हो सकते हैं। साउंड का आसान डिफिनीशन ये, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, या साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रेवल इन अ मटेरियल मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये साउंड जो है ये असल में वेव है। ठीक है, लेकिन हर साउंड वेव है, लेकिन हर वेव और साउंड नहीं होती। यानी कि हर आवाज़ एक वेव है, लेकिन हर वेव आवाज़ नहीं होती। ये लॉजिक भी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि साउंड जो है ये पिछले टॉपिक्स में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं सोर्स ऑफ साउंड की तरफ। और देखिए ना, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ें, उससे मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं। हम सुनती है कि मतलब टीचर की आवाज़ होती है, कभी वो मतलब गाड़ियों की आवाज़ है, कभी थंडर की, कभी सेलफोन की घंटी बजती है। ठीक है, तो इसी तरह के मुख्तलिफ़ आवाज़ें चीज़ों से निकल आती है। अब ये किस तरह आती है, कैसे आती है। ठीक है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेशन करते हैं, यानी कि आगे पीछे हरकत करते, तो उसी से आवाज़
पैदा होता है। सोर्स ऑफ साउंड एनी वाइब्रेटिंग बॉडी को हम सोर्स ऑफ साउंड कह सकते हैं, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो वाइब्रेशन करता हो तो उसी से क्या होता है, उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस। तो साउंड प्रोडक्शन के लिए एक लैब एक्टिविटी है, उसी में ये एक चीज़ है ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम रबर पैड से स्ट्राइक करते हैं तो इसके प्रॉन्ग्स वाइब्रेशन शुरू करते हैं और वो हवा में यानी कि मीडियम में वो प्रेशर वेव्स क्रिएट करते हैं और वो प्रेशर वेव्स जो है ना एक जगह से दूसरी जगह साउंड एनर्जी कैरी करती है, ठीक है। इस चैप्टर में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, वो तवज्जो के साथ सुनिए। इसमें एक है सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, मतलब जिधर से साउंड आता है। दूसरा है मीडियम, मतलब जो मटेरियल सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जिसकी मदद से मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीडियम। और तीसरा है लेसनर, ये जो आवाज़ सुनने वाला होता है इसको हम लेसनर कहते हैं, या जो डिवाइस जिसकी मदद से हम आवाज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत अहम है इस चैप्टर में, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड, मीडियम और लेसनर। अब साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। हर वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें कुछ वाइब्रेशन इस तरह होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होता है लेकिन वो हम नहीं सुन सकते, ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, वो ऐसी होती है, मतलब अगर हम एक चिवेंटी को कंसिडर करें तो जब वो चलती है तो उसको तो वाइब्रेशन करते हैं, आगे पीछे तो हरकत करते हैं ना उसकी टांगे, तो लेकिन वो आवाज़ जो है ना वो हम नहीं सुनते। इस तरह सैंपल पेंडुलम होता है, तो सैंपल पेंडुलम भी आगे पीछे हरकत करता है, यानी कि वाइब्रेट होता है, लेकिन उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। तो इसकी क्या वजह है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। प्रोडक्शन ऑफ साउंड totally depends upon vibration of object. Vibrating source transform energy. वाइब्रेटिंग सोर्स क्या करती है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ड्यू टू वाइब्रेशन एंड इट्स कंपेल्स टू द सराउंडिंग मीडियम टू वाइब्रेट थ्रू विच साउंड वेव्स ट्रेवल। द सराउंडिंग मीडियम पार्टिकल्स ओबे टू एंड फ्रो मोशन। असल में जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से, और वो वाइब्रेशन जो है ना वो फिर मीडियम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वहाँ पर कंप्रेशन और रेरफेक्शन रीजन्स बनते हैं, ठीक है। और वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन रीजन जो है ना वो सोर्स ऑफ साउंड से लिसनर की तरफ मुंतकिल होती हैं और वो लिसनर फिर आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। मीडियम क्या होता है, ये असल में एनी मटेरियल को हम कह सकते हैं, मतलब वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। अब स्पीड साउंड जो है ना, साउंड हर मीडियम में उसकी स्पीड जो है ना वो मुख्तलिफ होती है, ये भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें पता है एज वी नो दैट साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, तो ये मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं, ये पिछले यूनिट में आप डिस्कस कर चुके हैं, जिन के लिए क्या होता है, जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, दोज वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, ठीक है। इसके फैलने के लिए मीडियम दरकार होती है, तो इस किस्म की वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड भी मैकेनिकल वेव्स में आती है, तो ये साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि साउंड जो है ना वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि आवाज़ जो है ये खला में हरकत, मतलब आवाज़ जो है ये खला में नहीं हो सकता। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट खला में वाइब्रेशन भी करे तो उसी वाइब्रेशन की वजह से तो साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो साउंड जो है ना वो किसी डिस्टेंस पे कोई लिसनर नहीं सुन सकता, क्योंकि लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान खला होता है, और खला आपको पता है वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब ये कि वहाँ पर मीडियम नहीं होता। तो जब भी मीडियम नहीं होता तो इसका मतलब है कि हम फिर आवाज़ नहीं सुन सकते। तो इसके लिए यहाँ एक एक्टिविटी है,
تو اس ایکٹیویٹی میں کیا ہے، یہ بیل جار ایکسپیریمنٹ ہے. تو اس میں ایک بیل ہوتا ہے ایک بوٹل کے اندر، اور وہ بوٹل جو ہے نا اس میں ایئر نہیں ہوتی، تو وہاں پر جب وہ بیل مطلب گھنٹی بجتی ہے تو باہر ہم آواز نہیں سن سکتے، حالانکہ وہاں پر وائبریشن ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی آواز نہیں سن سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساؤنڈ پروپیگیشن کے لیے میڈیم جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، بغیر میڈیم کے ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتے. اچھا، پھر جو ساؤنڈ ویوز ہیں اس کا نیچر کیا ہے؟ تو ساؤنڈ ویوز کا نیچر ہے لانگیٹیوڈنل میکینیکل ویوز. آپ کو پتہ ہے مین ٹائپس آف ویوز دو ہے، ایک ہے میکینیکل، دوسرا ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز، ای ایم ویوز. تو میکینیکل کے پھر دو ٹائپس ہیں، یعنی کہ ٹرانسورس میکینیکل ویوز اور لانگیٹیوڈنل میکینیکل ویوز. تو یہاں پر یہ لانگیٹیوڈنل میکینیکل ویوز جو ہے یہ ساؤنڈ ویوز ہے. وہ ویوز جہاں پر پارٹیکلز آف دی میڈیم کمپریشن اور ریفریکشن کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، تو اس قسم کے ویوز کو ہم لانگیٹیوڈنل میکینیکل ویوز کہتے ہیں. ابھی یہاں آپ دیکھیں نا فگر 13.6 میں یہ ٹیوننگ فارک ہے. یہ اصل میں مطلب سورس آف ساؤنڈ ہے، لیبارٹری میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں پروڈکشن آف ساؤنڈ کے لیے. تو جب بھی آپ اس کو اسٹرائک کریں تو اس کی جو پرونگز ہیں وہ وائبریشن شروع کر دیتی ہے، اور اس وائبریشن کی وجہ سے ایئر میڈیم میں پریشر ویوز کریٹ ہوتے ہیں. پریشر ویوز کس طرح کریٹ ہوتے؟ ایک ریجن میں جو مالیکیولز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم کمپریشن ریجن کہتے ہیں، اور دوسرے ریجن میں یہ مالیکیولز ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں، اس کو ہم ریرفیکشن ریجن کہتے ہیں. تو یہ کنٹینیوسلی کمپریشن اور ریرفیکشن ریجن پیدا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ساؤنڈ جو ہے نا سورس آف ساؤنڈ سے لیسنر کی طرف وہ انرجی منتقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کمپریشن اینڈ ریرفیکشن ریجن یہ تو سمپل ہے، مطلب the region where the particles of the medium are more crowded is called compression region, while the region where the particles of the medium are less crowded are called rarefaction region. یا in other words آپ اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے the region of sound waves or the region of longitudinal mechanical waves where particles are close to each other, where particles are closely packed, and those region where the particles of the medium are far from each other are لیس کلوزلی پیکڈ. تو مطلب جہاں پر مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپریشن ریجن ہے، اور جہاں پر مالیکیولز ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریرفیکشن ریجن ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جس طرح ریلیٹڈ ٹرمز ود ویوز تھے، اسی طرح یہاں پر ریلیٹڈ ٹرمز آف ساؤنڈ ویوز ہیں. تو اصل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ساؤنڈ مطلب نیا چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ساؤنڈ ویوز ہے، یعنی کہ ویو کی ایک خاص ٹائپ ہے. ہر ویو ساؤنڈ نہیں ہوتی، لیکن ہر ساؤنڈ جو ہے نا اس کو ہم ویو کہہ سکتے ہیں. یہاں ہے ایک ویو لینتھ. ویو لینتھ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میڈیم میں کمپریشن اور ریرفیکشن ریجن کریٹ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. تو ایک کمپریشن ریجن سے دوسرے کمپریشن ریجن تک جو مطلب کنزیکٹیو کمپریشن، دو کنزیکٹیو کمپریشن ریجن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، یا دو ریرفیکشن کنزیکٹیو ریرفیکشن ریجن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویو لینتھ آف ساؤنڈ ویوز. یعنی کہ دا ڈسٹینس بٹوین ٹو کنزیکٹیو کمپریشن ریجن اور ریرفیکشن ریجن از نون ایز ویو لینتھ. اور آپ کو پتہ ہے ویو لینتھ تو یہ اس کی یونٹ جو ہے وہ میٹر میں ہم میٹر لیتے ہیں، یعنی کہ میٹر میں ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں. اور اس کا جو سمبل ہے وہ ہے لیمڈا، یعنی کہ ریسیپروکل وائی ہے، الٹا وائی اگر آپ لکھ لیں تو لیمڈا بنے گا. گریک لیٹر ہے، اس سے ہم اس کو سمبالکلی ریپریزنٹ کر سکتے. پھر اس میں اور ہے ایمپلیٹیوڈ. ایمپلیٹیوڈ آپ کو پتہ ہے ٹرانسورس میکینیکل ویوز میں مطلب دا پورشن آف ویوز ابو اور بلو دا مین پوزیشن. دا میکسیمم ڈسٹینس کورڈ بائی اے ویو ابو اور بلو دا مین پوزیشن از نون ایز ایمپلیٹیوڈ. یعنی کہ جو ایمپلیٹیوڈ ہے اس کو ہم ارتیاش کہتے ہیں، مطلب میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کو مین پوزیشن کے اوپر یا مین پوزیشن کے نیچے جتنا بھی میکسیمم ڈسپلیسمنٹس والے ریجنز ہوتے ہیں ان کو ہم ایمپلیٹیوڈ کنسیڈر
کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایمپلیٹیوڈ کیا ہے؟ اٹ از دا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کورڈ بائی پارٹیکل ڈسٹربڈ وین ساؤنڈ ویوز ٹریولز تھرو میڈیم. جب ساؤنڈ ویوز میڈیم میں ٹریول کرتے ہیں تو اس میں جو مالیکیولز جو ہے نا جب اپنے مین پوزیشن سے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کور کرتے ہیں تو اسی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمپلیٹیوڈ. تو اصل میں ڈسپلیسمنٹ ہے تو اس کو ہم بھی میٹر میں کیا کرتے ہیں؟ میجر کر سکتے ہیں. اس کو ایکس ناٹ یا اے سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں سمبالکلی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہے فریکوینسی. فریکوینسی آپ کو پتہ ہے نمبر آف ساؤنڈ ویوز پروڈیوس ان 1 سیکنڈ, مطلب نمبر آف ویوز پروڈیوس ان 1 سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں کتنے ساؤنڈ ویوز جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فریکوینسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو سمبالکلی ہم اسمال ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کا یونٹ کیا ہے؟ ہرٹز ہے. ہرٹز برابر ہوتا ہے 1 ہرٹز ایکول ٹو 1 سائیکل اور 1 ویو ڈیوائیڈڈ بائی 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے. پھر ٹائم پیریڈ ایک کمپلیٹ ویو کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پیریڈ کے. ٹائم ٹیکن بائی ویو ٹو کمپلیٹ 1 سائیکل. اچھا, ایک سائیکل کے لیے کتنا وقت درکار ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم پیریڈ. دا ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ 1 سائیکل اور 1 ویو سائیکل از نون ایز ٹائم پیریڈ. تو یہ ٹائم ہے تو اوبویسلی اس کو ہم سیکنڈ میں میجر کرتے ہیں اور اس کا جو سمبالکل ریپرزنٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ کیپیٹل ٹی ہے. پھر ہے ٹائپس آف ساؤنڈ ویوز. ساؤنڈ ویوز کی کون سی ٹائپس ہے؟ ٹھیک ہے. تو ساؤنڈ ویوز کی مختلف ٹائپس ہیں. ساؤنڈ ویوز ہیو ڈفرینٹ نیمز وچ آر ٹیکن ایز اٹس ٹائپس. آل ٹائپس آف ساؤنڈ ویوز آر بیسیکلی ریفرنس ڈیپینڈنٹ. فار ایگزامپل unpleasant or pleasant effect of sound. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو آواز خوشگوار اثرات مرتب کرتے کانوں پہ, اس کو ہم کہتے ہیں کہ پلیزنٹ ساؤنڈ ہے, اس کو ہم میوزک کہتے ہیں. اور جو آواز مطلب ناخوشگوار اثرات مرتب کرتے ہمارے کانوں پہ, یعنی کہ ان پلیزنٹ افیکٹ پروڈیوس کرتے, تو اس ساؤنڈ کو پھر ہم نائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میوزیکل ساؤنڈ اور نائز. اچھا, in general sound waves can be categorized as rhythmic and non-rhythmic sound waves shown in the figure. اصل میں یہ کیا ہے؟ ان پلیزنٹ افیکٹ کیوں ہوتا ہے اور پلیزنٹ افیکٹ کیوں ہوتا ہے, یعنی کہ خوشگوار اور ناخوشگوار اثرات کیوں مرتب ہوتے. تو اس میں ایک میں ریدم ہوا کرتا ہے اور دوسرے میں ریدم نہیں ہوا کرتا, جس طرح یہ دو ڈائیگرام ہیں فگر 13.8 پہ. تو ریتمک ساؤنڈ ویو ہے, یہ آپ دیکھ لینا ایک پراپر ریدم کے ساتھ وہ ویوز جنریٹ ہوئے ہیں, تو اس کو ہم میوزیکل ساؤنڈ کہتے ہیں. اور جو دوسرا والا ہے اس میں وہ ترتیب نہیں ہے, وہ ریدم نہیں ہے, تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم نائز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیومن ایئر ہیز لمیٹیشن ٹو ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ. اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس چپٹر میں ایک ہے سورس آف ساؤنڈ, اس کو سمجھنا ہے, دوسرا ہے میڈیم کو سمجھنا ہے, اور تیسرا ہے لیسنر کو سمجھنا ہے. اب یا ہیومن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایز اے لیسنر کام کرتے ہیں, مطلب لیسنر ہوتے ہیں, تو وہ کانوں کی مدد سے سنتے. تو ہیومن ایئر جو ہے یعنی کہ انسانوں کے کان جو ہے یہ لیمیٹڈ ہے, مطلب ہر ساؤنڈ کو یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. کچھ آوازیں ایسی ہیں جس کو ہم سن سکتے ہیں, کچھ آوازیں ایسی ہیں جس کو ہم نہیں سن سکتے. تو جو آوازیں ہم سن سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے, اور جو نہیں سن سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے. تو اصل میں یہ فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہیومن ایئر کے لیے ایک رینج ہے فریکوینسی کی, اور اسی رینج کے درمیان اگر کسی ساؤنڈ کی فریکوینسی ہو تو مطلب وہ آڈیبل ساؤنڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی سننے کے قابل ہوتا ہے ہیومن ایئر کے لیے. اور وہ فریکوینسی رینج کیا ہے؟ جن آوازوں کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک, 20,000 ہرٹز تک, یا 20,000 کو ہم 20 کلو ہرٹز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 20 ہرٹز سے 20 کلو ہرٹز تک یہ رینج آف فریکوینسی جو ہے یہ آڈیبل رینج ہے, اور اسی رینج میں اگر ساؤنڈ آ جائے تو پھر اس کو ہم سن سکتے ہیں.
اب اگر کسی ساؤنڈ کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہو جائے تو پھر اس کو ہم نہیں سن سکتے. یعنی پہلا آپ کو بتا دیا، اگر ہم ایک سیمپل پینڈولم کو کنسیڈر کریں تو سیمپل پینڈولم وائبریشن کرتا ہے لیکن وہ آواز جو ہے نا وہ ہم نہیں سن سکتے. اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہے. یعنی کہ وہ ایک سیکنڈ میں یا دو کیا کرتے، مطلب دو وائبریشن کرتے، یا وہ جو ہے نا وہ ایک وائبریشن کرتا ہے ایک سیکنڈ میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ 20 وائبریشن سے ایک سیکنڈ میں کم ہوتی ہے. تو جب بھی وائبریشن مطلب یعنی کہ 20 وائبریشن پر سیکنڈ سے کسی آواز وہ جو سورس آف ساؤنڈ ہے وہ مطلب 20 ہرٹز سے اس کی فریکوینسی کیا کم ہو تو اس آواز کو ہم نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، اور اس ساؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں انفرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اور یا اس کو ہم نان ایڈیبل ساؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈیبل ساؤنڈ آپ کو میں نے بتا دیا کہ مطلب وہ رینج جس میں ہم آواز کو سن سکتے ہیں، یعنی کہ 20 ہرٹز سے 20 کلو ہرٹز تک جن ساؤنڈ کی فریکوینسی ہوتی ہے اس کو ہم ایڈیبل ساؤنڈ کہتے ہیں. جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہے اس کو ہم انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں. اور جن ساؤنڈ کی فریکوینسی 20 کلو ہرٹز سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ بھی ہم نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ڈسکس ہو گیا ہے الٹرا ساؤنڈ. اب یہ جو ساؤنڈز ہیں انفرا ساؤنڈ، الٹرا ساؤنڈ، ایڈیبل ساؤنڈ، اس کی کیا ہے پریکٹیکل اپلیکیشن ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایڈیبل ساؤنڈ کی وجہ سے تو ہم بھی چیزیں سن سکتے ہیں. یہ پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، مطلب ہم سمجھتے ہیں جو آوازیں آتی ہے یا میوزیکل ہوں یا نان میوزیکل ہو، جو بھی آواز ہو تو مطلب ہمارا برین پرسیپشن کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اس چیز کی آواز ہے، اور آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے نا یہ دیے گئے ہیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں. ایڈیبل ساؤنڈ کی یہ کیا ہے، یہ اپلیکیشن ہے. الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کلیننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب مختلف مٹیریل کی کلیننگ کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ایک ان بورن بیبی کی مطلب جو سٹیٹس ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے. اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہم مٹیریل کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بہت سارے پریکٹیکل اپلیکیشن، اس کو دیکھ لیں، بہت اہم ہے. اکثر ایگزام میں مطلب شارٹ کویشچن آتے ہیں پریکٹیکل اپلیکیشن پہ، تو آپ اس کے 2-3 اپلیکیشن جو ہے نا یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پھر کیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے اپلیکیشن تو ہو گئے. پھر ہے وہ اصل میں ایکو ہے، لیکن یہاں پر یہ ایکویشن دیا گیا ہے. یہ ایکویشن کیا ہے؟ یہ اصل میں ایکویشن ہے ڈسٹینس فارمولا ہے S=VT. لیکن اس میں یہ ایک اور اپلیکیشن الٹرا ساؤنڈ کا دیا گیا ہے، تو اس میں یہ 2 کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ اس الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہم سب مرین کی ڈائریکشن یا مطلب انسائڈ دا سی ڈیپتھ میں اگر کسی سی میں جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب وہ مچھلیاں ہو، بڑے بڑے مچھلیاں ہو یا جہاز ہو یا جو بھی ہو آبدوز ہو، اس کی ڈائریکشن یا اس کے بارے میں انفارمیشن ہم معلوم کر سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے. الٹرا ساؤنڈ ایک سورس آف الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اسی سے ہم ٹرانسفر کرتے ساؤنڈ ویوز کو، وہ جاتے ہیں اور جب بھی اس کے سامنے کوئی آبسٹیکل آتا ہے تو وہ واپس ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو یعنی کہ سورس آف ساؤنڈ سے ایک ڈسٹینس کور ہوتا ہے ٹرانسمیشن کے دوران اور ایک ریفلیکشن کے دوران. مطلب ایک ڈسٹینس وہ کور کرتے جب ساؤنڈ میں سورس آف ساؤنڈ سے چلی جاتی ہیں، اور دوسرا ڈسٹینس وہ ٹریول کرتی ہے جب آبسٹیکل سے واپس یعنی کہ باؤنس بیک ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ S=VT ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم 2S=VT لیں گے، اور پھر اگر ہم اس کی S کی ویلیو نکالیں تو VT/2. اس کی مدد سے ہم ڈیپتھ بھی معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی سمندر کی کسی گہری جگہ کی ڈیپتھ بھی ہم اس فارمولے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مشکل فارمولہ نہیں، یہ S=VT والا فارمولہ ہے، لیکن اس میں 2S ہے، یا D=VT یا S. آپ کو پتہ ہے سمبولکل ریپریزنٹیشن کے لیے ہم D, X, S وغیرہ ڈسپلیسمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
اچھا نیکسٹ ہے انفرا ساؤنڈ. انفرا ساؤنڈ کی مدد سے مختلف اینیملز جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن کرتے پری کرتے اپنے شکار کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب جو حشرات ہوتے ہیں یا جو جانور ہوتے ہیں تو اس کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کیا انفرا ساؤنڈ کی مدد سے ہوتی ہے. یہاں پر یہ ایگزامپل جو ہے یہ اپنے نوٹ بک میں لکھ کے اس کو سالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہاں پر ایک ایکٹیویٹی بھی ہے سیزمک ایکٹیویٹی، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہے. پھر ہے کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ. کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ جس طرح کریکٹرسٹک آف ویو ہم پڑھ چکے، یہاں پر یہ کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ. آپ کو پتہ ہے مختلف لوگوں کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو نظر نہ آئے اور وہ ایک مطلب آواز لگائے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس شخص کی آواز ہے. میری امی کی آواز ہے، ابو کا آواز ہے، یا جو ہے یہ میرے ٹیچر کی آواز ہے، یا یہ جانور کی آواز ہے. مطلب بن دے کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہو کہ یہ آواز کون. تو اصل میں اس کی کیا وجہ ہے، کیسے ہم معلوم کر سکتے کہ یہ آواز اس شخص کا ہے، فلاں شخص کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں ویوز کی ساؤنڈ ویوز کی کریکٹرسٹک کی وجہ سے ہم یہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. There are basically three main characteristics of sound waves: pitch, loudness and quality. اصل میں آواز کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے یہ 3 پراپرٹیز بہت اہم ہے. 3 خصوصیات ہے آواز کی، 3 خصوصیات. ایک ہے پچ، ایک ہے لاؤڈنس اور ایک کیا ہے کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پچ کیا ہے؟ پچ از دا کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ ویوز بائی وچ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین گریف اینڈ شریل وائسز. یعنی کہ جو پراپرٹی آف ساؤنڈ ہمیں ڈسٹنگوش کرتے ایک شریل ساؤنڈ کو گریف ساؤنڈ. ٹھیک ہے، کچھ آوازیں بھاری ہوتے ہیں اور کچھ آوازیں جو ہے وہ ہلکی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کچھ تیز ہوتی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ بڑے ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پچ ہے. پچ میں فرق ہوتا ہے. تو اس پچ کی وجہ سے شریل ساؤنڈ اور گریف ساؤنڈ یعنی کہ باریک آواز اور بھاری آواز. ٹھیک ہے، شریل ہم کہتے ہیں باریک آواز کو اور گریو ہم کہتے ہیں. جس طرح بچے چیختے ہیں تو شریل ساؤنڈ ہوتا ہے، اور اگر ایک عام آدمی بات چیت کرتے تو اس کی آواز جو ہے نا وہ گریف ہوتا ہے. اسی طرح میل فیمیل میں بھی زیادہ تر فیمیل کی آواز جو ہے نا وہ شریل ہوتی ہے، اور جو مین ہوتے ہیں یا میل ہوتے ہیں اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ گریو ہوتی ہے. یہ پچ جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتے فریکوینسی پہ. ٹھیک ہے، اگر کسی ساؤنڈ کی فریکوینسی کم ہو تو اس کا مطلب ہے اس کا پچ جو ہے وہ کم ہوگا، اور جس آواز کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہو تو وہ کیا ہے، وہ پھر کیا ہوگا، وہ اس کا پچ بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پچ آف ساؤنڈ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو فریکوینسی آف ساؤنڈ. لو پچ ساؤنڈ جو ہے اس کی فریکوینسی لو ہوگی اور ہائی پچ ساؤنڈ کی فریکوینسی کیا ہوگی؟ ہائی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے لاؤڈنس. لاؤڈنس آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بندہ بغیر لاؤڈ سپیکر کی آواز لگائیں تو مطلب کافی ڈسٹینس پہ تو ہم اس کو سن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ڈسٹینس کو بڑھا دیں تو پھر وہ آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے، پریشر ویوز جو کریٹ ہوتی ہے ساؤنڈ ویوز، تو اس میں مالیکیولز کی جو ایمپلیٹیوڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. جب وہ ایمپلیٹیوڈ کم ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ ڈسٹینس ٹریول نہیں کر سکتے اور وہ آواز جو ہے نا وہ لاؤڈر نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فینٹر ساؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لاؤڈنس از دا کریکٹرسٹک آف ساؤنڈ ویوز بائی وچ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین لاؤڈ اینڈ فینٹ ساؤنڈ. یعنی کہ لاؤڈ اور فینٹ ساؤنڈ کے درمیان جو تمیز ہے وہ ہے لاؤڈنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور یہ لاؤڈنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ایمپلیٹیوڈ آف ساؤنڈ. جن ساؤنڈ کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے، ساؤنڈ میں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ساؤنڈ لاؤڈر ہوگا، اور جن کی ایمپلیٹیوڈ کم ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ فینٹ ہوگا، یعنی کہ کم ہوگا. تو وہاں اوپر پچ آف ساؤنڈ ریلیٹڈ ہے فریکوینسی کے ساتھ، اور لاؤڈنس جو ہے نا یہ ریلیٹڈ ہے ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے.
अच्छा, तो एक तो साउंड डिपेंड करता है, मतलब यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है लाउडनेस एम्पलीट्यूड को। दूसरा डिपेंड करता है वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर उस सोर्स ऑफ साउंड का जो सरफेस एरिया है उस पे भी डिपेंड करता है, और फिर जो डिस्टेंस है, मतलब यानी कि सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के दरमियान, इस पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है अगर एक एम्बुलेंस जा रही है तो जब वो आपसे दूर हो जाती है तो उसका आवाज़ जो है ना वो कम होता है, फेंटर होता है, और जब वो आपकी तरफ आती है तो उसकी आवाज़ जो है ना वो लाउडर होता है। यानी कि आप लिसनर हो और वो सोर्स ऑफ साउंड है, तो जब सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो लाउडनेस जो है वो क्या होता है, वो साउंड लाउडर होता है। ठीक है, और जब सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, बढ़ता है, तो इसी वजह से वो साउंड फिर फेंटर बनता है। अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली उसकी साउंड जो है वो लाउडर होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस एरिया यानी कि सोर्स ऑफ साउंड की सरफेस एरिया क्या हो, कम हो, तो उसकी साउंड जो है ना वो फिर फेंटर होगा, लाउडर नहीं होगा। इसी तरह ये मटेरियल मीडियम पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल भी आपको दिया गया है, इसमें कंपैरिजन हो गई है पिच और लाउडनेस के दरमियान, तो ये बहुत अहम है। ठीक है, अक्सर इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पिच ऑफ साउंड एंड लाउडनेस, तो इसके लिए ये टेबल आप देख लें, इसमें 3 डिफरेंस है और 3 आप खुद सर्च करें कि इसमें 3 और क्या डिफरेंसेस है वो भी लिख। तीसरी क्वालिटी जो है साउंड की वो है प्रॉपर्टी क्वालिटी ऑफ साउंड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो है क्वालिटी ऑफ साउंड, या इसको हम टिम्बर भी कहते हैं। ठीक है, अब quality or timbre is the characteristic of sound which helps or aid to distinguish between such two waves which have same loudness and pitch। अगर दो आवाज़ें हों और उनकी लाउडनेस और पिच सेम हो और तब भी हम डिफरेंशिएट करें, इसके दरमियान मतलब फ़र्क करें कि ये आवाज़ इस चीज़ की है और ये दूसरा आवाज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ की है। यानी कि अगर गाने के दौरान हम वो ढोल जो होता है या वो गिटार जो होता है या रबाब होता है, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो एक ही पिच और एक ही लाउडनेस से मतलब चलती है, लेकिन हमें तब भी फ़र्क महसूस होती है कि ये आवाज़ क्या है, ये पियानो की आवाज़ है, ये गिटार की आवाज़ है, ये ढोल की आवाज़ है, वगैरह वगैरह। तो ये असल में क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से, क्वालिटी जो है ये तीसरी प्रॉपर्टी है साउंड की, तो ये भी देख लें हम। ठीक है, फिर यहाँ पर है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कोई नई चीज़ नहीं है, असल में ये स्पीड है, वही स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ स्पीड ऑफ साउंड है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, यानी कि साउंड वेव्स कितना फासला कितने वक्त में कवर करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड जो है ना ये कांस्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड मुख्तलिफ, फिर एक ही मीडियम में डिफरेंट टेम्परेचर पर भी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू इसकी हम लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर हो तो रूम टेम्परेचर पे एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, अहम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में जो है ये फास्टर होगा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में दरमियाना होगा, यानी कि ना कम होगा ना ज़्यादा, सॉलिड से कम होगा और गैस से ज़्यादा, और गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे कम है। तो आपको पता है हमारे दरमियान फ्लड ऑफ एयर है, हम इसमें से गुजरते तो हम साउंड सुनते हैं एयर की मदद से, और एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है ये क्या है, स्लोअर है। रूम टेम्परेचर पे जो है ये स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 20 डिग्री सी पे, और 0 डिग्री सी पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 331 मीटर पर सेकंड। तो आप मुख्तलिफ टेम्परेचर पे ये स्पीड ऑफ साउंड लिख ले।
اور ساتھ کیا کریں مطلب مختلف میڈیم میں، یعنی کہ سالڈ میڈیم میں اسپیڈ آف ساؤنڈ کتنا ہے روم ٹیمپریچر پہ، لیکوڈ میں روم ٹیمپریچر پہ اسپیڈ آف ساؤنڈ، اور اسی طرح گیس میں، اور پھر 0 ڈگری سی پہ مطلب کتنا ہوگا سالڈ میں، لیکوڈ میں، گیس میں. یہ کمپیئر کریں تو آپ آسانی سے اس کو سمجھ پائیں گے کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ کا میڈیم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ کیوں جو ہے نا ہر میڈیم میں اسپیڈ آف ساؤنڈ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ اسپیڈ آف ساؤنڈ پہ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے، تو اس کو بھی نوٹ بک میں کیا کرے سالو کرے. یہ نائز آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نائز، دا ٹرم نائز مینز انپلیزنٹ ساؤنڈ ویوز ایکسپیرینس بائی لیسنر. مطلب جو سننے والا ناخوشگوار آواز سنتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، شور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس کو ہم نائز کہتے ہیں. بٹ ان فزکس نائز ہیز دا فالوئنگ کریکٹرسٹک دیس ساؤنڈ ویوز ہیو. لیکن فزکس میں ہم کیا کرتے ہیں، فزکس میں یہ نائز کیوں پروڈیوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ساؤنڈ ویوز جو وہ نان ریتمک بیہیویئر کا ہوتا ہے، ارریگولر ٹائم انٹرول اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کیا ہے، ویریبل انرجی اسٹیٹس ہوتا ہے اس کا، ارریگولر انٹینسٹیز ہوتی ہے. یعنی کہ جن جن ویوز میں ارریگولیرٹی پائی جائیں، اس کی فریکوینسی میں، اس کی انٹینسٹی میں، اس کی ریتم میں، تو اس کو ہم کہتے کہ یہ ساؤنڈ نہیں ہے لیکن یہ نائز ہے، مطلب ان پلیزنٹ ایفیکٹ پھر وہ پروڈیوس کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو ساؤنڈ پلیزنٹ ایفیکٹ پروڈیوس کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، میوزک. تو ریگولر ہوگا وہ ساؤنڈ ویوز، کیا ہوگا، اس کی انٹینسٹی ریگولر، اس کی فریکوینسی، اس کی ٹائم پیریڈ، یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، ریگولر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے پراپرٹیز آف ساؤنڈ. پراپرٹیز آف ساؤنڈ میں ریفلیکشن ہے، ریفریکشن ہے، ڈیفریکشن ہے. یہ آلریڈی آپ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مطلب جو ویوز کی پراپرٹیز ہے وہ اصل میں ساؤنڈ ویوز کی بھی ہے. ریفلیکشن کیا ہے، باؤنسنگ بیک آف ساؤنڈ ویوز وین اٹ اسٹرائک این آبسٹیکل از نون ایز ریفلیکشن آف ساؤنڈ. ٹھیک ہے. جب ایک سورس آف ساؤنڈ سے ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے اور اس کے سامنے ایک آبسٹیکل، ایک رکاوٹ آتا ہے، تو اس رکاوٹ سے باؤنس بیک کرتا ہے، یعنی کہ واپس اسی سیم میڈیم میں آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریفلیکشن کہتے ہیں. ریفریکشن کیا ہے، یعنی کہ جب ساؤنڈ ویوز بینڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی سوراخ سے، کسی اوپننگ سے وہ بینڈ کریں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں، ریفریکشن. یا اگر ساؤنڈ ویوز جو ہے نا ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں چلی جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ریفریکشن ہے. ساؤنڈ ویوز چینج ڈائریکشن ایز دے پاس تھرو ڈیفرنٹ مٹیریل. جس طرح لائٹ مطلب ایئر میڈیم سے واٹر میڈیم میں جاتی ہیں تو وہ اس کی ڈائریکشن اور سپیڈ میں چینج آتے ہیں، اسی طرح ساؤنڈ ویوز کی بھی یہی نیچر ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اصل میں یہ پراپرٹیز ویوز کی ہیں. تو آپ آلریڈی ریفریکشن آف ویو پڑھ چکے ہیں، تو اس کو ریوائز کریں تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اب ایکو جو ہے، یہ ایکو بھی ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر ریفلیکشن آف ساؤنڈ کو ہم ایکو نہیں کہہ سکتے، اور ہر ایکو ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہے. ایکو کے لیے منیمم ڈسٹینس 17 میٹر چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ایکو جو ہے یہ اصل میں ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ہے جو مطلب آفٹر 0.10 سیکنڈ اراؤز ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ایکو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دا ریفلیکٹڈ ساؤنڈ دیٹ اراؤز آفٹر 0.10 سیکنڈ از نون ایز ایکو. اس میں اصل اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کے درمیان فرق ہو سکتی ہے. ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ جو ہے یہ ریفلیکٹڈ ہے، اور یہ ساؤنڈ کیا ہے، اوریجنل ہے. اوریجنل اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کے درمیان فرق ہو سکتی ہے. اور ایکو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا ہے، اس میں 17 میٹر منیمم فاصلہ جو ہے یہ چاہیے اس کے لیے. اور اس کے اب اور فیکٹرز بھی ہیں. اگر ایک خالی روم میں کوئی آواز لگائے تو آواز ریفلیکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر فرنیچر اور چیزوں سے بھری ہوئے روم میں آواز نکالے تو پھر وہ اسی طرح نہیں ریفلیکٹ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو خالی روم ہے اس میں ابزارپشن کی چیزیں نہیں ہیں، مطلب ساؤنڈ ویوز
لاس نہیں ہوتی، مطلب انرجی ایبزارب نہیں ہوئی، اور جو مطلب فرنیچر وغیرہ سے بھرا ہوا روم ہے تو اس میں ایبزارپشن کے لیے میڈیم ہے، تو ریفلیکٹڈ ساؤنڈ میں اس پر ایبزارب ہوتی ہے، اس لیے ایکو پروڈیوس نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، نیگلیجبل سائز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایکو کے لیے کیا ہے، یہ فارمولا ہے. ایکو کے لیے کون سا فارمولا ہے؟ ڈی از اکول ٹو ڈی یا ایس، ڈسٹینس کے لیے ہم لکھتے ہیں نا، تو یہ اصل میں ڈسٹینس فارمولا ایس از اکول ٹو وی ٹی، تو 2s از اکول ٹو وی ٹی، اور پھر جو ایس ہے وہ جو وی ہے وہ برابر ہوگا، اسے آپ نکال سکتے ہو، مطلب یہاں پر ہم پچھلے ٹاپک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ 2s از اکول ٹو وی ٹی، تو v از اکول ٹو ایس ڈیوائڈ بائی 2t، اس طرح کا ایک ریلیشن بن سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. پھر اپلیکیشن ہے، ایکو کی اپلیکیشن ہے، یہ جو بیٹ ہے یہ ایکو کی وجہ سے، ایکو لوکیشن کی مدد سے یہ مطلب اپنے فری کرتے یا مطلب چل سکتے، اڑ سکتے. یہ دن میں نظر نہیں آتا، شام کے وقت ہی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، اور وہ ساؤنڈ پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، باؤنس بیک ہوتا ہے، اور اس باؤنس بیک سے وہ مطلب اپنی جو چلنے کی راہ جو ہے وہ امار کرتے یا اپنا شکار بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے ایکاسٹک. ایکاسٹک میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ایکاسٹکس میں ہم ساؤنڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ ساؤنڈ کی پراپرٹیز کو، کہ ساؤنڈ کس طرح پروڈیوس ہوتا ہے، کہ کیوں، کس طرح ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ساؤنڈ کی جتنے بھی ایفیکٹس ہیں یا ایمپلیٹیوڈ ہو، فریکوینسی ہو، جتنے بھی چیزیں ہو ساؤنڈ سے ریلیٹڈ، وہ سارے کے سارے میں ایکاسٹک میں ہی سب برانچ ہے فزکس کی. اس میں ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ایکاسٹک کہتے ہیں، اور اس میں ہم یہ پراپرٹیز آف ساؤنڈ جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں. اٹ از دیٹ برانچ آف فزکس وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ساؤنڈ، مطلب اسٹڈی آف ساؤنڈ کو ہم بھی ایکاسٹک کہہ سکتے ہیں. اٹس کریکٹرسٹک، پروڈکشن، ٹرانسمیشن، افیکٹ اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اب ہے ایکاسٹک پروٹیکشن. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں پھر ایکاسٹک پروٹیکشن میں بھی مختلف کیٹیگریز ہے اس کے. آرکیٹیکچرل ایکاسٹک ہم یہاں پڑھیں گے. اگر ایک آڈیٹوریم بنانا ہے اسپیچز کے لیے، گانوں بجانوں کے لیے، اگر ایک روم کنسٹرکٹ کرنا ہے، تو پھر اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں ایکو زیادہ ہوتا ہے. جب ایکو حد سے بڑھے تو اسے ریوربریشن بنتا ہے، اور ریوربریشن کا وہ پھر ان پلیزنٹ افیکٹ پیدا کرتا ہے. تو اصل میں آڈیٹوریم ہوتا ہے پلیزنٹ افیکٹ کے لیے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، جو آرکیٹیکچرل انجینئر ہے اس کی دیواروں میں ایک ڈیزائن بنا دیتا ہے، اور اسی ڈیزائن کی وجہ سے پھر وہاں پر وہ ریوربریشن پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ریوربریشن کیا ہے؟ ملٹیپل ریفلیکشن آف ساؤنڈ کو ہم کہتے ہیں. مطلب جب ساؤنڈ کی ریفلیکشن زیادہ ہو جائے، اور وہ یا اس طرح اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ریوربریشن بھی ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ہے، ریفلیکٹڈ ساؤنڈ دیٹ اراؤز بیفور 0.10 سیکنڈ. ٹھیک ہے. جس آواز کو ہم پرسیو کرتے ہیں 0.10 سیکنڈ سے پہلے، تو اس ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کو پھر ہم ریوربریشن کہتے ہیں. ریوربریشن اور ایکو میں کیا فرق ہے؟ ایکو میں جو اوریجنل اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ، اس کے درمیان ہم فرق کر سکتے ہیں، اور ریوربریشن میں اوریجنل اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے. ایکو جو ہے وہ پلیزنٹ افیکٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور جو ریوربریشن ہے وہ ان پلیزنٹ، یعنی کہ جو ریوربریشن نائس کی ایک ٹائپ ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر کیا ہے، امپورٹنس آف ایکاسٹک پروٹیکشن، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ہے، ہیئرنگ پروٹیکشن ہے، مینٹل ہیلتھ ہے. ان ساروں چیزوں کا خیال ہم کرتے ہیں ایکاسٹک میں، ایکاسٹک پروٹیکشن میں. تو ایکاسٹک پروٹیکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ آرکیٹیکچرل انجینئر جو ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بلڈنگز جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہے، ہیومن ہیئرنگ سسٹم ہے. مطلب ایک انسان جو ہے وہ کس طرح آواز سن سکتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کان کی مدد سے ہم آواز سن سکتے ہیں. کان کی مین 3 پورشن ہے بایولوجی میں، آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ایک کیا ہے، آؤٹر ایئر ہے، مڈ ایئر ہے، اور انر ایئر ہے. تو اس کے پھر ٹیکسانومی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. تو پہلے کیا ہوتا ہے، جو آؤٹر ایئر ہے
تو اس پر وہ پریشر ویو جو نا پڑ جاتے وہ آڈیٹری کنال سے مطلب ایئر ڈرم کو وائبریٹ کرتے، پھر ایئر ڈرم جو ہے نا کوکلیا کو وائبریٹ، کوکلیا میں فلوئڈ ہوتے، وہ فلوئڈ وائبریشن سٹارٹ کرتے اور پھر آڈیٹری نرف کی طرح کی مدد سے وہ وائبریشن برین تک سگنل کی فارم میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، برین پھر پرسیو کرتے کہ اس چیز کی آواز ہے یا یہ انفارمیشن ہے۔ اچھا، اس چپٹر کو میں نے بہت جلد مطلب ریوائز کیا، اس میں بہت ساری باتیں ڈیٹیل ڈسکشن کنسیپٹس وغیرہ ہے، لیکن میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مطلب مشکل کا سامنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اس کا ایکسرسائز سال کا